अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम अहकाम मस्जिद के बारे में बताएंगे, यानी मस्जिद के अहकाम कौन कौन से हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम बताते हैं, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे जो अच्छी जगह है वो क्या है? मस्जिद है। और सबसे बुरी जगह जो है वो बाज़ार है। तो मस्जिद में जाते वक्त की दुआ क्या है वो हमें मालूम होनी चाहिए। जब हम मस्जिद में जाएं तो कौन सी दुआ पढ़ी जाती है। तो जब मस्जिद में जाएं तो दुरूद शरीफ पढ़ना है हमें सबसे पहले, यानी आप दुरूद शरीफ पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें आप। उसके बाद आपको ये पढ़ना है, रब्बिग़फिरली ज़ुनूबी वफ़्तहली अबवाबा रहमतिक। कौन सी दुआ पढ़नी है? रब्बिग़फिरली, अल्लाहुम्मा लगा लें आप इसमें, अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिरली ज़ुनूबी वफ़्तहली अबवाबा रहमतिक। यह आपको पढ़ना है जब भी आप मस्जिद में दाखिल हों। इसके बाद जो है, और जब आप मस्जिद से निकलें तो आपको क्या पढ़ना है? ये दुरूद शरीफ पढ़ना है आपको सबसे पहले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 बार आप दुरूद शरीफ पढ़ लें। उसके बाद आपको ये दुआ पढ़नी है, रब्बिग़फिरली ज़ुनूबी वफ़्तहली अबवाबा फ़ज़लिक। ठीक है, रब्बिग़फिरली मेरे साथ आप पढ़ लें, रब्बिग़फिरली ज़ुनूबी वफ़्तहली अबवाबा रहमतिक। ये दुआ मस्जिद से निकलने की हो गई। अब क़िबला की तरफ पाँव करने का हुक्म क्या है? यानी आप मस्जिद में हैं तो आप मस्जिद में क़िबला की तरफ पाँव कर रहे हैं, तो क्या उसका हुक्म है? तो क़िबला की तरफ पाँव फैलाना क्या मकरूह है? मकरूह यानी गुनाह है। सोते में हो या जागते में हो, दोनों क्या है? मकरूह है। यूँ ही छोटे बच्चों का पाँव क़िबला की तरफ करके लिटा देना मकरूह है, ये भी मकरूह है। और इसकी जो है बुराई लिटाने वाले पर है, बच्चे पर नहीं है। किस पर है? लिटाने वाले पर बुराई है, बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें अब देखिए मस्जिद की छत के आदाब क्या है। जो मस्जिद की छत है उसके आदाब क्या है? तो मस्जिद की छत पर भी गंदगी करनी हराम है। जैसे मस्जिद में हराम है, इसी तरीके से मस्जिद की छत पर भी गंदगी करना क्या है? हराम है। मस्जिद की छत का भी मस्जिद की तरह आदाब है। जिस तरीके से मस्जिद का हुक्म है, जिस तरीके से मस्जिद का अदब करते हैं, इसी तरीके से हमें मस्जिद की छत का भी अदब करना है। क्योंकि जिस तरीके से मस्जिद है नीचे, उसी तरीके से उसकी छत भी मस्जिद है। मस्जिद की छत पर बिला ज़रूरत चढ़ना मकरूह है। कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही चढ़ रहे हैं। आजकल क्या होता है, लोग खेलने के लिए भी जाते हैं या कोई पतंग उड़ाने के लिए, तो ये सब क्या है? मकरूह है। मस्जिद को रास्ता बनाने का अहकाम, यानी बहुत सी जगहों पर क्या होता है, मस्जिद होती है और उसमें एक रास्ता निकाल देते हैं बीच में, तो उसका हुक्म क्या है? तो देखें, मस्जिद को रास्ता बनाना यानी इसमें से होकर गुज़रना नाजायज़ है। यानी अगर कोई ऐसा रास्ता है, यानी मस्जिद के नीचे से गुज़र रहा है, तो वो क्या है? नाजायज़ है। अगर इसकी आदत करे तो फ़ासिक है। अगर कोई शख्स बार बार उसी रास्ते से गुज़र रहा है, आदत बना रखी है, तो वो क्या है? मकरूह है। इसको जल्द से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई इस नीयत से मस्जिद में गया और बीच में पहुंचा था और पहुंचता तो जिस दरवाज़े से उसको निकलना है, इसके सिवा दूसरे से दरवाज़े से निकले, या वहीं नमाज़ पढ़े फिर निकले, और वज़ू ना हो, जिस तरफ से आया है वापस आ जाए। ठीक है, यानी कब ऐसा रास्ता बना लेते हैं लोग, यानी एक तरफ से गया, दूसरी तरफ से निकल गया, दूसरी गली से निकल गया, तो एक रास्ता हुआ ही मस्जिद का। तो क्या करे? एक तरफ से गया, मस्जिद में वज़ू कर ले, नमाज़ पढ़ ले, उसी रास्ते से निकल गया, दूसरे रास्ते से ना निकले। मस्जिद के अंदर किसी बर्तन में पेशाब करना या फ़िस्द का खून लेना भी जायज़ है। फ़िस्द समझ में आ गया? किसका खून लेना? जो इंजेक्शन वगैरह से लिया जाता है। चलिए, मस्जिद में बच्चे और पागल के जाने का अहकाम। मस्जिद में अगर कोई बच्चा जाए या पागल जाए तो उसके अहकाम क्या, हुक्म क्या है, क्या करना चाहिए? तो बच्चे को और पागल को जिनसे गंदगी का गुमान हो, मस्जिद में ले जाना क्या है? हराम है। अगर कोई पागल ले जा रहे हैं या बच्चे को ले आ रहे हैं और गुमान है कि बच्चा पेशाब कर देगा या गंदगी कर देगा,
تو اس کو لے جانا کیا حرام ہے، اور اگر نجاست کا ڈر نہ ہو تو مکروہ ہے لے جا۔ مکروہ کا مطلب کیا ہے؟ گناہ ہے۔ مسجد یا بستر وغیرہ پر کچھ آیت وغیرہ لکھنے کے احکام، یعنی مسجد میں آپ نے کوئی آیت لکھ دی دیوار پر، یا آپ نے بستر پر کوئی آیت لکھ دی، تو اس کا احکام کیا ہے؟ تو مسجد کی دیوار اور دیوار ہو گیا یا محرابوں پر قرآن لکھنا اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ ڈر ہے کہ وہاں سے گرے اور پاؤں کے نیچے پڑے، اور اسی بے ادبی کی وجہ سے تکیہ، فرش، بستر، دسترخوان ہو گیا، جا نماز پر بھی آیت یا حدیث یا شعر وغیرہ کچھ لکھنا منع ہے۔ یعنی اگر آپ جا نماز پہ شعر لکھتے ہیں یا مسجد کی کسی دیوار پر لکھتے ہیں، تو اگر اس کا ڈر ہے کہ مطلب گر جائے گا، تو اس سے کیا بے ادبی ہوگی، آپ کو گناہ ملے گا جس نے لکھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی آپ کو۔ اب اس میں جو اگلی چیز ہے، مسجد میں کوئی گندگی، میل وغیرہ ڈالنے کے احکام، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو کیا ہے؟ تو مسجد میں وضو کرنا یا مسجد کی دیواروں پر یا چٹائی پر یا چٹائی کے نیچے ناک، تھوک، میل وغیرہ ڈالنا منع ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ناک سنکنے یا تھوکنے کی ضرورت ہی پڑ جائے تو کپڑے میں لے لیں، یعنی آپ رومال وغیرہ لے کے جائیں۔ ٹھیک ہے، مسجد وغیرہ میں یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، مسجد میں نجاست لے کر جانا کیا منع ہے؟ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، لوگ نجاست لے جانے کا حکم کیا ہے؟ آپ کہیں گے نجاست کیسے لے جا سکتے ہیں مسجد میں؟ تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، شراب جیب میں رکھی ہے تو وہ بھی نجاست ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی کیا منع ہے مسجد میں لے جانا۔ خون وغیرہ، یعنی آپ نے خون نکلوایا ٹیسٹ کرانے کے لیے، لیکن شیشی وغیرہ آپ کی جیب میں ہے تو وہ بھی منع ہے، وہ بھی نجاست میں ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ وہ نجاست مسجد میں نہ لگے۔ اسی طرح جس کے بدن پر نجاست لگی ہو اس کو بھی مسجد میں جانا جائز نہیں۔ اگر کسی شخص کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مسجد میں جانا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ پہلے اس کو صاف کرے۔ نجاست کے بیان میں ہم نے بتا دیا ہے، وہ پورا ڈیٹیل میں ویڈیو ہے، آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ مسجد میں ناپاک گارا لگانا منع ہے، یعنی اگر مسجد کا کام چل رہا ہے، اس میں آپ نے ناپاک گارا لگا دیا جس میں بہت گندگی، نجاست وغیرہ ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ ناپاک جو ہے تیل مسجد میں جلانا یا نجس گارا مسجد میں لگانا کیا منع ہے؟ یعنی آپ نے کوئی دیا وغیرہ جلایا مسجد میں، اور وہ جو تیل ہے وہ ناپاک ہے، گندگی ہے، اس میں گندگی اس تیل میں شامل ہے، تو وہ کیا منع ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ کوئی اگر آپ نے مسجد کے کام میں، مسجد کے جو کام چل رہا تھا مسجد بننے کا، تو اس میں آپ نے گارا جو ہے ناپاک لگا دیا، تو وہ جو ہے منع ہے۔ مسجد میں وضو کب کر سکتا ہے؟ یعنی کب آپ کر سکتے ہیں مسجد میں وضو، ہے نا؟ مسجد میں کوئی جگہ وضو کے لیے شروع ہی سے مسجد بنوانے والے نے قبل تمام مسجدیت بنائی جس میں نماز نہیں ہوتی، تو وہاں وضو کر سکتا ہے۔ یعنی ایسی جگہ بنوائی جہاں جو مسجد نہیں ہے، تو وہ نماز وہاں پر کیا کر سکتا ہے؟ وضو کر سکتا ہے۔ ٹھیک، خارج مسجد ہو، مسجد کے اندر وضو خانہ نہ ہو، یوں ہی تشت وغیرہ کسی برتن میں وضو کر سکتا ہے، بشرطے کہ پوری احتیاط سے ہو کہ کوئی چھینٹ مسجد میں نہ پڑے۔ یعنی مسجد میں جو ہے اگر وضو کر رہا ہے تو کوئی برتن وغیرہ لے لے، اس میں جو ہے وضو کر لے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی چھینٹ اس کی بدن سے جو چھینٹ آ رہی ہے، کوئی چھینٹ جو ہے مسجد میں نہ گرے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں احتیاط رکھنی ہے بہت دھیان سے۔ وضو کے بعد جو ہے منہ اور ہاتھ سے پانی پہنچ کر مسجد میں جھاڑتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ یعنی آج کل کیا ہوتا ہے، لوگ وضو کر کے جو ہے جو پانی ہوتا ہے وضو کا، وہ مسجد میں کیا ہے جھاڑ دیتے ہیں، یعنی پہنچ دیتے ہیں، اس طریقے سے ہاتھ جھٹکتے ہوئے آتے ہیں، تو یہ چیز کیا ہے؟ ناجائز ہے نا؟ مسجد میں کیا ہے، جو کوڑا وغیرہ نکلے اسے کیا کریں؟ مان لیجیے مسجد میں جو کوڑا نکلتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کو ہم کسی نالے میں پھینک دیں، یا جو گاڑی وغیرہ آتی ہیں کوڑا اٹھانے والی، کیا اس میں مسجد کا کوڑا پھینک دیں؟ یہ اس کے حکم کیا ہے؟ تو اس کو میں بتاتا ہوں آپ کو ڈیٹیل میں۔ تو مسجد کا کوڑا جو ہے جھاڑ کر کسی ایسی جگہ نہ ڈالے جہاں بے ادبی ہو، یعنی کسی کچرے وغیرہ میں بھی نہ ڈالیں، ٹھیک ہے؟
ٹھیک ہے، ایک ایسی جگہ پہ ڈال دیں سائڈ میں، ٹھیک ہے، وہاں پہ اس کو ڈالیں، ٹھیک ہے، کوئی ناپاک جگہ بھی نہ ڈالیں۔ اس کے بعد جو ہے اب دیکھیے مسجد میں کب پیڑ لگانے کی اجازت ہے۔ آج کل کیا ہے، لوگ بہت سی مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ پیڑ لگاتے ہیں، تو اس کا حکم کیا ہے، لگا سکتے ہیں تو لگا سکتے ہیں، لیکن کب لگا سکتے ہیں؟ تو مسجد میں پیڑ لگانے کا حکم سنیے آپ، مسجد میں پیڑ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، مسجد کو اس کی حاجت ہے کہ زمین میں تری ہے، ٹھیک ہے، اگر پیڑ لگانے سے زمین میں کیا تری ہے تو اس کی پھر حاجت ہے، ستون قائم نہیں رہتے، ٹھیک ہے، ستون نہیں لگاتے مسجد میں، تو اس طریقے جذب کرنے کے لیے پیڑ لگا سکتے ہیں۔ یعنی آپ نے پیڑ مسجد میں اس وجہ سے لگایا، جو مسجد میں پانی وغیرہ فرش وغیرہ دھوتے ہیں، یا تو اس کا جو پانی ہے وہ جذب کر لیتا ہے پیڑ، ٹھیک ہے، یعنی سوکھ لیتا ہے، تو آپ پیڑ لگا سکتے ہیں۔ مسجد میں کیا ہے، حجرہ کب اور کس لیے بنوایا جا سکتا ہے؟ مسجد میں جیسے کمرہ وغیرہ امام صاحب کے لیے بنواتے ہیں، کب بنوا سکتے ہیں؟ اس کو دیکھیے ڈیٹیل میں سنیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اسے لائک کر دیں، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، تاکہ نوٹیفیکیشن جو ہے آپ کو جو ہے ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے۔ اس طریقے کے جو مسئلے مسائل ہیں میں اپلوڈ کرتا ہوں، اور آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے۔ تو قبل تمام مسجد کے اسباب رکھنے کے لیے مسجد میں حجرہ بنوا سکتے ہیں، یعنی مسجد کی تمام چیزیں جو ہے مسجد میں رکھنے کے لیے آپ حجرہ جو ہے آپ بنوا سکتے ہیں۔ اور مسجد میں سوال کرنے اور سائل کو دینے کے احکام، یعنی کوئی فقیر آتا ہے مسجد کے گیٹ پر مانگتا ہے، تو اب کیا کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ تو مسجد میں سوال کرنا حرام ہے، یعنی آپ مسجد میں نہیں مانگ سکتے، بھیک نہیں مانگ سکتے، ٹھیک ہے، اور اس سائل کو دینا بھی منع ہے۔ مسجد میں گمشدہ چیز تلاش کرنا منع ہے، یعنی کوئی اگر چیز کھو جائے تو آپ چھان بین نہیں کر سکتے، یہ دھیان رکھیں۔ اس کے بعد بدبودار چیز کھا کر یا لگا کر مسجد میں جانا کیا منع ہے، یعنی کچی پیاز ہو گئی یا کچا لہسن ہو گیا، یہ چیزیں کیا ہیں، بدبو ہوتی ہے، اس سے جو فرشتے ہوتے ہیں، اللہ کی نوری مخلوق ہوتی ہیں، وہ اس شخص سے دور ہو جاتی ہیں جو ان چیزوں کو سیون کر کے آتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ کچا، دیکھیے جیسے میں نے بتایا، کچا لہسن ہو گیا یا پیاز کھا کر مسجد میں جانا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کی بو باقی ہے۔ اگر اس کی جو بدبو ہے پیاز کی یا کچے لہسن کی اگر منہ میں ہے تو اس کو کھا کر مسجد میں جانا کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ یہی حکم ہر اس چیز کا ہے جس میں بدبو آتی ہے، جس میں یہ بدبو آتی ہے، بو آتی ہے، اس سے مسجد کو بچایا جائے، اور اس کے بغیر دور کیے ہوئے مسجد میں نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مسجد میں کچا لہسن، پیاز کھا کر یا کوئی ایسی چیز جس سے بدبو آتی ہے، شراب پی کر، بھیڑی پی کر، جب تک بدبو آ رہی ہے تو وہ جائے نہ، مسجد میں نہ جائے، حتیٰ کہ جو مریض کوئی بدبودار دوا مثل گندک وغیرہ کی جو ہے لگائے ہو تو وہ مسجد میں نہ جائے، بلکہ کوڑی یا کسی اور گندے مرض والے، بلکہ اس بد زبان کو بھی جو لوگوں کو زبان سے ایذا دیتا ہے مسجد سے روکا جائے، یعنی ایسا شخص ہے جو اپنی زبان سے لوگوں کو دکھ پہنچاتا ہے یا گالیاں بکتا ہے، ایسے شخص کو بھی مسجد سے دور کیا جائے۔ اب مسجد میں بات کرنا منع ہے۔ اب مسجد میں دیکھیے کیا ہوتا ہے، آج کل ہم سبھی جانتے ہیں کہ مسجد میں لوگ کیا کرتے ہیں، باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نماز سے پہلے جیسے وقت رہتا ہے آپس میں بات چیت، گھر کا، دنیا کا، یہ سب باتیں ہوتی ہیں مسجد میں، تو مباح باتیں بھی کرنے کی مسجد میں اجازت نہیں، یعنی ایسی باتیں جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، اس چیز کو ہم مباح کہتے ہیں۔ مباح کسے کہتے ہیں؟ مباح ایسی چیز ہوتی ہے جس کو کرنا، نہ کرنا گناہ ثواب نہیں ہے، کریں گے ثواب بھی نہیں ہے، نہیں کریں گے تو گناہ بھی نہیں ہے۔ مباح باتیں بھی کرنے کی مسجد میں اجازت نہیں، نہ آواز بلند کرنا چاہیے مسجد میں، جو ہے آپ آواز بھی اپنی بلند نہ کریں۔ مسجد کی صفائی کے لیے کیا ہے، چمگادڑ اور کبوتر وغیرہ گھونسلے نوچنے میں حرج نہیں، اگر ان کے گھونسلے لگے ہوئے ہیں مسجد کی صفائی وغیرہ میں، جال وغیرہ یہ سب، تو ان کو نوچنے میں کیا کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد
مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟